मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया ब्यारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा का मुबारक दिन आने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने ईमान वाले बंदों को साल में खुशी के 2 दिन अता फ़रमाए हैं। एक ईद उल फ़ितर है और एक ईद उल अज़हा है। दोनों दिन इबादात के इख्तिताम पर अता फ़रमाए हैं। ईद उल फ़ितर में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का इख्तिताम होता है। उसके इख्तिताम पर अल्लाह ने हमें ईद उल फ़ितर का दिन अता फ़रमाया और ईद उल अज़हा के मौका पर इस्लाम का अहम और अज़ीम व शान रुकन फ़रीज़ा हज के बुनियादी आमाल मुकम्मल होते हैं, तो अल्लाह ने ईद उल अज़हा का दिन अता फ़रमाया। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर ये 2 दिन मुसलमानों की खुशी के हैं। ईद उल अज़हा का दिन करीब आ रहा है। अज़हा का माना क़ुरबानी, क़ुरबानी वाली ईद, क्योंकि इस दिन आलम इस्लाम के मुसलमान अज़ीम व शान क़ुरबानी का अमल सर अंजाम देते हैं, इसलिए इसे ईद उल अज़हा कहा जाता है। बाज़ लोग ईद उल ज़ुहा कहते हैं। बच्चों को तरफ ना कोई पीछे बैठ जाए, ये भाग दौड़ कर रहे हैं। ईद उल ज़ुहा कहते हैं। ज़ुहा का माना चाश्त होता है, तो लफ्ज़ ईद उल अज़हा है। इस दिन मुसलमान अज़ीम व शान अमल क़ुरबानी करते हैं। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने क़ुरबानी को बड़ी अहमियत अता फ़रमाई है। क़ुरबानी का अमल सिर्फ़ इस उम्मत के साथ ख़ास नहीं है। कुरान करीम से पता चलता है कि इंसानी तारीख़ के साथ ही अल्लाह ने क़ुरबानी के अमल को जारी फ़रमाया, क़ुरबानी के अमल को राज फ़रमाया। वत्लु अलैहिम नबा अबनई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने क़ुरबानी की। एक की क़ुरबानी अल्लाह ने कबूल फ़रमाई और दूसरे की क़ुरबानी को अल्लाह ने कबूल नहीं फ़रमाया। इंसानियत की इब्तदा से ही क़ुरबानी का अमल अल्लाह ने राज फ़रमा दिया। कुरान करीम सूरतुल हज में अल्लाह का इरशाद है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़्कुरस्मल्लाह। हर उम्मत के लिए अल्लाह ने क़ुरबानी के अमल को राज फरमाया। हर उम्मत के लिए। कितनी उम्मतें आईं? हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का अमल था, अगरचे तरीक़ा और था, अंदाज़ और था। तरीक़ा और अंदाज़ अपना अपना था। और बाज़ उम्मतों के ऊपर क़ुरबानी थी, वो क़ुरबानी का गोश्त खा ही नहीं सकते थे, सारा गोश्त सदका करना पड़ता था। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़ुरबानी आसमान से आग आती थी, जो क़ुरबानी कबूल होती उसे वो खा जाती थी।
تو طریقہ اور انداز اپنا اپنا تھا، لیکن ہر امت کے اندر اللہ نے قربانی کے عمل کو رائج فرمایا۔ اتنا عظیم و شان عمل اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ اور اس دین اسلام کے اندر جو قربانی کا عمل شروع ہوا، جس انداز اور جس طریقے سے جس نبی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے عظیم و شان عمل کو یہ امت زندہ کرتی۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اللہ نے قربانی کو ثواب کی چیز بنایا، اور قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو بھیڑ اور دمبا ہوتے ہیں اس کے اوپر تو اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اون کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اس ترازو میں وزن کیے جائیں گے جس میں نیکی اعمال کے وزن ہوں، اور اللہ پل صراط کے وقت ان کو سواریاں بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس قدر فضائل بیان کر کے اپنی امت کو اس عظیم و شان عمل کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ قربانی کا مقصد اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ قربانی قرب سے ہے کہ اللہ کے نام پر تم جانور ذبح کرو گے، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اس لیے اسے قربانی کا لفظ دیا گیا کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیجیے۔ اور قربانی کرنے کے بعد اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، گوشت تم خود کھاؤ، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اس حکم پر عمل کرنے کا جذبہ میرے اس بندے کے اندر کتنا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت ہوتی ہے، وہ اس عظیم و شان عمل کو اچھے جذبے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مضبوطی سے اس عمل کو زندہ کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ اندازہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے اللہ نے اس قربانی کے بدلے اپنے بندوں کو کیا انعام، کیا اجر عطا فرمایا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا عمل جو ہر امت کے لیے تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اللہ فرما رہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کو قربانی کا عمل دیا گیا۔ کیا یہ کوئی چھوٹا عمل ہوگا؟ کیا یہ معمولی عمل ہوگا جس کو آج کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ مسلمان کے دل سے قربانی کی اہمیت نکل جائے؟ انشاءاللہ پکے مخلص مسلمانوں پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہر آنے والے حکم کے آگے جھکتے چلے جائیں گے اور عمل کرتے چلے جائیں گے۔ وہ حکمتیں اور سبب نہیں تلاش کریں گے، وہ کہیں گے اپنے حال سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں تو اس پر عمل کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس انداز میں ترغیب دی
کہ امت جب بھی عید الاضحیٰ کا دن آئے اللہ کے حضور قربانی پیش کرے، اور قربانی پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی درخواست کرے۔ حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ جا کر اپنی قربانی کے سامنے پیش ہو جاؤ، اس لیے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بات اسی کو سمجھ آ سکتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی فرمانے ہیں خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو اللہ نے خوبصورت عمل عید الاضحیٰ کے دن عطا فرمایا۔ اس دن اللہ کو جتنے نیک عمل کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ عمل جو پسند ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہوتا ہے، اللہ کے اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس قربانی کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ ایک شخص اتنا پیسہ لا کر جانور خریدے اور اس کے اندر ایسی غلطیاں کر لے، ایسا کام کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، جتنا ہی آپ کو اچھا لگے۔ کیوں؟ وہ نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، نبی کے عمل سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے قربانی کے عمل کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے جتنا قریب کریں گے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قبول ہوگا۔ تو کچھ احکامات میں نے سابقہ بیانات میں عرض کیے تھے، مثال کے طور پر بتایا تھا قربانی کس پر واجب ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وکالت کے کیا احکام ہیں، بیرون ملک میں رہنے والوں کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ سابقہ جمعے کے بیان میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں کہ ہم نے اپنی قربانی کا عمل ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کریں گے تو ہماری وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر اپنی ترتیب سے کریں گے اللہ کی ہاں بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے گوشت ہی کھایا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب دیکھو کوئی کہے دیکھو عید کا دن تو شروع ہو چکا تھا، میں نے عید والے دن ذبح کیا ہے، بڑا اچھا جانور ذبح کیا ہے، کوئی عیب نہیں تھا اس کو ذبح کیا ہے، پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ذبح کیا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چاہے 10 من کا جانور ہو، چاہے لاکھوں روپے کا جانور ہو، تیرا عمل نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے گوشت ہی کھایا ہے، عمل اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ اس لیے ہر نیک عمل کو مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنے کا پابند ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا وہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا کہ تم نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے عمل کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور قربانی کا جب عمل شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے کے عمل سے عمل شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے جو احکام تھے میں نے سابقہ جمعے کے اندر بیان کر دیے تھے کہ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس آلے سے جس چھری سے تم جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے۔
اور کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، اور ذبح کرتے وقت پوری کوشش ہو کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، یعنی چھری تیزی نہیں ہے اور دیر لگ رہی ہے ذبح ہونے میں، جانور تکلیف میں ہے، اور 3 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے، اگر 3 رگیں نہ کٹیں تو جانور حلال ذبح نہیں ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کو احتیاط کرتے ہوئے قربانی کے عمل کو کرتے وقت جانور کو اس انداز میں ذبح کریں، اور اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ لیں، کسی کو یاد ہو، وگرنہ تکبیر پڑھیں، تکبیر پڑھ کے ذبح کریں، خود ذبح کر سکتے ہیں خود کریں، بڑی اچھی بات ہے، خود ذبح نہیں کر سکتے کم از کم ذبح کے وقت قربانی کے پاس موجود ہوں۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا اپنی قربانی کے پاس پہنچ جاؤ، تو خود ذبح نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کے پاس موجود ہوں۔ ذبح کرنے کے بعد پھر اس میں گوشت کی تقسیم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گوشت کی تقسیم میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لو، 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ گھر رکھ لو، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، غربا کو دے دو۔ لیکن اگر کوئی سارا گوشت بھی رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قبیلہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، تو سارا گوشت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے، قربانی کے گوشت کو پکا کر بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت کسائی کو اجرت کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا، جس طرح جانور کی کھال اجرت کے طور پہ دی نہیں جا سکتی، قربانی خراب ہو جائے گی۔ کتنے لوگ مسئلے پہ عمل ہی نہیں کرتے، جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے۔ ہر سال مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہے وہ خود استعمال کر لیں، خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اسے صدقہ کریں، کسائی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، اگر دیں گے قربانی ساری خراب ہو جائے گی۔ تو قربانی کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنت کے مطابق، پھر وہ اصل قربانی بنے گی۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کسی طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے، اجرت کے طور پر کسائی کو دینا جائز نہیں ہے، ویسے جیسے تقسیم کرتے ہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، عیسائی، نصرانی، ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن قادیانی کو نہیں دیا جا سکتا۔ قادیانی غیر مسلموں میں سب سے زیادہ سخت اس لیے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، اور مرتد کے احکام دوسرے غیر مسلموں سے سخت ہوتے ہیں، قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت، اس کے گوشت کو تقسیم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اجتماعی قربانی کے اندر، جس میں ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کوئی ایسا بندہ شریک نہ ہو جائے جس کی کمائی حرام کی ہو، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور اس کی تقسیم پوری کرنی چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، پوری برابر تقسیم کرنا چاہیے سب کو گوشت جو حصے دار ہوتے ہیں۔ اور بڑے جانور کے اندر چونکہ 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اگر ایک بندے نے بھی گوشت کھانے کی نیت کر لی، قربانی کی نیت نہ کی، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور قربانی کے جانور کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ جانور میں بہتا ہوا خون یہ نجس ہوتا ہے،
جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. جو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے, وہ نجس ہے, وہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک. ذبح کرنے کے بعد گوشت کے اوپر جو خون لگا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو لہٰذا پہلی چیز جو جانور کی کھانا حرام وہ ہے بہتا ہوا خون, یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح نر جانور کی پیشابگاہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جسے کپورے کہتے ہیں, اکثر لوگ اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کھانا جائز ہے, کھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, انہیں بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے, یہ استعمال نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح مادہ جانور کی پیشابگاہ اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. غدود نہیں کھائی جا سکتی, مسانہ نہیں کھایا جا سکتا, پتا نہیں کھایا جا سکتا. بعض فقہا نے حرام مغز کو بھی مکروہ کہا ہے کہ وہ بھی جانور کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کلیجی اور اودری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. اودری کو اگر اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے اور پاک کر لیا جائے تو اس کا کھانا بھی جائز ہے. تو یہ 7 چیزیں تھیں جن کو کھانا حرام, اور 2 چیزیں میں نے بیان کی, کلیجی اور اودری. اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں. ان دونوں کا استعمال کرنا کھانا جائز ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جب آپ عید کی نماز پڑھ کے تشریف لاتے تو آپ کو سب سے پہلے بھونی ہوئی کلیجی پیش کی جاتی تھی, آپ اسے استعمال فرماتے تھے. تو لہٰذا جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیں, مسلمان کو رک جانا چاہیے, چاہے جتنا بھی نفس تقاضا کر رہا ہو. جس کو جائز قرار دے دیا اسے خوب کھانا چاہیے. اگر قربانی کے عمل میں کوئی عقیقے کے ذریعے شریک ہونا چاہتا ہے, مثلا اس کے بچوں کے عقیقے رہتے ہیں, تو ایک بڑے جانور میں کچھ لوگ قربانی کر رہے ہوں, کچھ عقیقہ کر رہے ہوں, تو جائز ہے عقیقے والا عقیقے کی نیت سے اس میں شریک ہو سکتا ہے. اور ایک مسئلہ مزید یاد رکھیں قربانی کے متعلق, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کئی افراد ہیں, سارے افراد تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ایک جانور خرید لیتے ہیں, چلو ہم قربانی کر دیں. ایسے قربانی نہیں ہوتی. مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب دیکھیں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں کیا ہر فرد کے پاس نصاب موجود ہے یا نہیں موجود. اگر ہر شخص کے پاس اپنا اپنا ایک نصاب موجود ہے, جو میں نے عرض کیا تھا کہ 1,22,000 یا کچھ اوپر رقم بازار سے معلوم کر لیا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہے, اتنی قیمت کی بقدر سونا چاندی موجود ہو, مال تجارت موجود ہو, نقدی موجود ہو, یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنی مالیت کا موجود ہو, تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. اگر گھر میں رہنے والے افراد ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے. اگر اجتماعی نظم ہے, سارے بیٹے پیسے لا کر اپنے باپ کو جمع کرواتے ہیں, ان کے پاس کوئی پیسے نہیں, یا بڑے بھائی کو جمع کرواتے ہیں, ان کے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں ہیں, کوئی ملکیت میں سونا چاندی نہیں ہے, ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے, کوئی نقدی نہیں ہے, تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے. پھر اسی پر واجب ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں. یہ جو طریقہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر قربانی کر لیں, ایسے قربانی نہیں ہوتی. ایک جانور ایک حصے میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے شریک ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے. اولاً تو ان پر قربانی واجب ہی نہیں. اگر پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں, گھر میں جانور ایک ذبح کرنا چاہتے ہیں, قربانی واجب نہ ہونے کی صورت کا میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں. قربانی نفلی کرنا چاہتے ہیں, واجبی نہیں ہے, اور ایک کے پاس اتنی رقم نہیں ہے, سب مل کر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ گھر کے ایک فرد کو سربراہ بنا لیا جائے, اس کے پاس سارے تھوڑے تھوڑے پیسے ہدیے کی نیت سے, گفٹ کی نیت سے جمع کر دیں کہ یہ پیسے ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں. جب اس کے پاس وہ پیسے جمع ہو جائیں, پھر وہ اپنی طرف سے قربانی کا مکمل ایک جانور خریدے,
یا ایک حصہ ڈالے، تو پھر یہ عمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی قربانی جو واجب ہوتی وہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں۔ 3-4 بیٹے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، کیونکہ والدین سب کے برابر ہیں، تو سارے تھوڑے تھوڑے پیسے دو تاکہ والد صاحب یا والدہ کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، چاہے ان کا انتقال ہو چکا ہے چاہے زندہ ہے۔ اگر ان کی طرف سے نفلی قربانی ہے زندہ ہونے کی صورت میں، وفات کی صورت میں تو نفلی ہوتی ہے، تو اگر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر جمع کر کے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے، انہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو میں نے عرض کر دیا کہ وہ ایک بھائی کے پاس ہدیے کی نیت سے پیسے جمع کروائیں، پھر وہ بھائی قربانی میں حصہ ڈالے یا جانور خریدے، وہ نیت کرے کہ یہ قربانی ہمارے والدین کی طرف سے یا ہمارے والد کی طرف سے، سب مل کر جانور خریدیں یا حصہ ڈالیں اور سب اپنے والدین کی نیت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک حصے میں ایک ہی بندہ شریک ہو سکتا ہے، ایک چھوٹے جانور میں ایک ہی بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو ایک حصے میں 4 بندوں کو جمع کر لیا، ایک چھوٹے جانور میں 5 بندے جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کو سربراہ مقرر کر کے ہدیے کی نیت سے اس کو پیسے جمع کروا دیے جائیں، پھر وہ قربانی خریدے، پورا جانور خریدے چھوٹا، یا بڑے جانور میں حصہ ڈالے۔ تو لہٰذا ان مسائل کی رعایت رکھتے ہوئے قربانی کے عمل کو کرنا چاہیے۔ اگر ان مسائل کی رعایت نہیں رکھیں گے تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ آواز کم کرو۔ میرا مرنا، میرا جینا رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ بذالک، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا خون جانوروں کا نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے کہ میرے حکم پر عمل کرنے کا یہ میرا بندہ کتنا جذبہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے عمل کو خوشی سے، جوش و خروش سے، دلی رضامندی سے اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ قربانی کے بدلے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا تھا۔ اب عید الاضحیٰ کا دن بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی رات بھی بڑی خوبصورت ہے۔ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے بدھ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ، میدان عرفات میں حجاج کرام اس دن جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے، حدیث میں آتا ہے، انتہائی قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کا اس دن اپنے بندوں کو خاص قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے اس دن کو ضائع نہ کریں۔ اس دن کا روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، بڑا قیمتی دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اور اس کے بعد جو رات آنے والی ہے عید الاضحیٰ کی، وہ بھی بڑی عظیم اور عبادت کی رات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عید کی رات عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گا۔ فضائل بیان فرمائے، اور قربانی کا دن وہ بھی بہت مبارک دن ہے، بڑا مبارک عمل اس دن عالم اسلام کے مسلمان زندہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عید کے دن صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کے بعد جا کر عید کی تیاری شروع کر دیں۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں، کوئی اشراق نہیں ہے اس دن صرف عید کی نماز کی اہمیت کے پیش نظر ساری نمازوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز تک کوئی نفل نہیں، جا کر عید کی نماز کی تیاری شروع کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، مسواک کریں، خوشبو کا استعمال کریں اور
غسل کریں, جسم کی صفائی ستھرائی کریں. جنہوں نے قربانی کرنی ہے اور انہوں نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال وغیرہ ناخن کاٹ لیے تھے اور اب وہ اس پر مستحب چیز پر عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے ناخن نہیں کاٹے, اپنے بال نہیں کاٹے, وہ یہ ناخن اور بال کاٹنے والا عمل نہ کریں جب تک ان کی قربانی ذبح نہیں ہو جاتی. وہ اپنے جانور کے ذبح ہونے کے بعد پھر یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا جو کپڑے میسر ہوں وہ پہن کر, اگر کھانے کا تقاضا ہے تو کھانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مستحب ہے کہ بغیر کھائے عیدگاہ کی طرف چل دیں اور راستے میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں. ماحول ہی نہیں ہے, لوگ آ رہے ہوتے تکبیر ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے, یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی کا عمل کہ جب تم عیدگاہ کی طرف آؤ عید الاضحیٰ کے لیے, نماز عید الاضحیٰ کے لیے, تو تمہیں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا ذکر تمہاری زبان پہ جاری ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذی الحجہ کے یہ ایام شروع ہوتے تھے, بازاروں میں نکل جاتے تھے, بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے, اپنی زبان پہ تکبیر کا ورد کیا کرتے تھے. اس لیے جب عید کی گاہ کی طرف آئیں, مسجد کی طرف آئیں, عید کی نماز کے لیے آئیں, تو زبان پہ تکبیرات کے کلمات جاری ہونے چاہیے, اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے. اللہ اکبر کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہوں اور بلند آواز سے نکل رہے ہوں. اور پھر 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق شروع ہوں گی. اس کا بھی خیال کرنا ہے. ہر مرد عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. عورت آہستہ پڑھے گی, مرد بلند آواز سے پڑھیں گے. ہر نماز فرض کا سلام پھیرنے کے بعد 9 ذی الحجہ بدھ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو لہٰذا جب عید کی نماز کے لیے آئیں, عید کی نماز پڑھیں گے, عید کی نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں گے, عید کی نماز سے فارغ ہوں گے, خطبہ ہوگا, خطبے کے بعد پھر جا کر جانور ذبح کر سکیں گے. اگر پورے شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ہو جاتی ہے تو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. پورے شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے تو آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں. اور جس کا جانور ذبح ہونا ہے اس کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا جانور ذبح کرنا ہے اس نے ابھی تک عید کی نماز نہیں پڑھی, جب تک عید کی نماز نہیں پڑھتا اس کا جانور نہیں ذبح ہو سکتا ہے. مسئلہ غلط ہے. اس شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کا جانور ذبح ہو سکتا ہے, چاہے جس کا جانور ہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیں. حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.